बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हज़रत इम्तियाज़ साहब के बिहाफ पर, करीम मसूद साहब के बिहाफ पर और तमाम जो अहबाब हमारे करीम यार खान के हैं जो हमारी मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, उनके बिहाफ पर तमाम दोस्तों का और अहबाब का जो दूसरे शहरों से तशरीफ़ लाए हैं उनको दिल की अता करने से खुशामदीद है। और फिर इसके बाद क्योंकि ये हमारा इस खानकाह में दूसरा प्रोग्राम है, तो इस दफ़ा कुछ नए साथी भी तशरीफ़ लाए हैं, तो इस वजह से मैं मुख्तसर तारुफ़ जो है वो करवाना चाहूँगा। मेरी नज़र में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो खानकाह जो ज़ाविया ग़ुलाम मोहम्मद है, इसका खाका, इसका विज़न, इसका ख्वाब बाबा जान ने उसी वक्त देखा था जब बाबा जान ने अपने नुमाइंदे के तौर पर जनाब क़िबला करीम मसूद साहब को 1999 में रहीम यार ख़ान रवाना किया था। और इसकी अमली ताबीर हमारे शेख हज़रत इम्तियाज़ हुसैन साहब की सरबराही में 2017 में अल्लाह ताला को मंजूर हुई, जब उन्होंने इसका संग बुनियाद रखा हम तमाम साथियों की मौजूदगी में। और 2018 में जो है खानकाह 2017 में ये इसकी ज़मीन एक्वायर की गई और 2018 में इसका संग बुनियाद रखा गया। और इमीडिएटली आफ्टर दैट एक साल के अंदर अंदर 2019 में हमारा यहाँ पर पहला जो है वो इज्तिमा अल्लाह ताला की नुसरत से मुमकिन हो सका। और आज हम दूसरे प्रोग्राम में शिरकत के लिए यहाँ हाज़िर हुए हैं। तो आज पहले दिन की कार्रवाई का आगाज़ करने के लिए सबसे पहले मैं दावत दूंगा जनाब उमर जुल्फ़िकार साहब को रहीम यार ख़ान से, जो कि एक मज़मून पढ़ेंगे जिसका उन्वान है अहले सुन्नत वल जमात, जो कि इस्तिलाह की लुग़वी व मानवी तशरीह, उसका तारीख़ी तय्युन, मज़हब के उसूल अव्वलीन की तहक़ीक़ और माक़ूल व मनक़ूल की उसूल तत्बीक़ पर तौज़ीह के ऊपर जो है मज़मून पढ़ेंगे, जो कि हज़रत अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़मून है। तो मैं दावत देता हूँ जनाब उमर जुल्फ़िकार साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल क़हारिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार मुकव्विरिल लैलि अलन नहारी तज़किरतन लिउलिल क़ुलूबि वल अब्सार व तबसिरतन लिज़विल अलबाबि वल एअतिबार अल्लज़ी अयक़ज़ मिन ख़ल्क़िही मन इस्तफ़ाहु फ़ज़हदहुम फ़ी हाज़िहिद दार व शग़लहुम बिमुराक़बतिही व इदामतिल अफ़कार व मुलाज़मतिल इत्तियाज़ वल इद्दिकार व वफ़्फ़क़हुम लिद्दाबि फ़ी ताअतिही व तअहुबी लिदारिल करार वल हज़री मिम्मा यस्ख़ितुहु व यूजिबु दारल बवार वल मुहाफ़ज़ति अला ज़ालिका मआ तगायुरिल अहवालि वल अतवार। अहमदुहु अबलग़ हम्दिन व अज़काहु व अशमलहु व अन्माहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहुल बर्रुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व हबीबुहु व खलीलुहु अल हादी इला सिरातिल मुस्तकीम वद्दाई इला दीनिन कवीम सलावातुल्लाहि व सलामुहु अला सय्यिदिल वरा व बदरिद्दुजा व शम्सिज़्ज़ुहा नूरिल हुदा ख़ातमुल अंबिया मुहम्मदिनिल मुज्तबा व अला आलिही व अज़वाजिही व अस्हाबिही व अला साइरिन नबिय्यीन व आलिही कुल्लिन
وسائر الصالحین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجمع اللہ امتی علی ضلالۃ ابدا وید اللہ علی جماعہ. اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے اہل سنت والجماعت اور ان کے عقائد. اس سلسلے میں حضرت سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف اہل السنتی والجماعت سے کچھ اقتباسات آپ کے پیش خدمت کرتا ہوں. تمہید. مسلمانوں میں ہر دور میں سینکڑوں فرقے پیدا ہوئے لیکن وہ نقش بارآب تھے، ابھرے اور مٹ گئے. لیکن جو فرقہ عموم اور کثرت کے ساتھ باقی ہے اور آج مسلمان آبادی کا کثیر حصہ بن کر اکناف عالم میں پھیلا ہوا ہے وہ فرقہ اہل سنت والجماعت ہے. عام طور سے اہل سنت کے معنی ہندوستان میں یہ سمجھے جاتے ہیں کہ جو شیعہ نہ ہو، لیکن یہ اس کا اثباتی پہلو نہیں بلکہ منفی پہلو ہے. ضرورت ہے کہ اس کی حقیقت کو پوری طرح سمجھا جائے. اس لیے ہم کو اہل سنت والجماعت کے ایک ایک لفظ کے معنی پر غور کرنا چاہیے. سنت و جماعت. اہل سنت والجماعت 3 لفظوں سے مرکب ہے. اہل کے معنی اشخاص، مقلدین، اتباع، پیرو کے ہیں. سنت عربی میں راستے کو کہتے ہیں اور مجازاً اصول مقررہ، روش، زندگی اور طرز عمل کے معنی میں یہ الفاظ آتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں یہ لفظ متعدد دفعہ انہی معنوں میں آیا ہے. فرمایا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کی سنت میں تم تبدیلی نہ پاؤ گے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کی سنت میں تم تبدیلی نہ پاؤ گے. سنت الذین خلوا من قبل. ان کا راستہ ہے جو پہلے گزرے. اسی طرح احادیث میں سنت کا جو لفظ آتا ہے اس کے معنی حضور انور علیہ الصلاۃ والسلام کی اصول مقررہ اور طرز عمل کے ہیں. اسی لیے اصطلاح دینی میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی اور طریق عمل کو سنت کہتے ہیں. جماعت کے لغوی معنی تو گروہ کے ہیں، لیکن یہاں جماعت سے مراد جماعت صحابہ رضوان اللہ مجمعین ہے. اس لفظی تحقیق سے اہل سنت والجماعت کی حقیقت بھی واضح ہوتی ہے، یعنی یہ کہ اس فرقے کا اطلاق ان اشخاص پر ہوتا ہے جن کے اعتقادات، اعمال اور مسائل کا محور پیغمبر علیہ السلام کی سنت صحیحہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اثر مبارک ہے. یا یوں کہیے کہ جنہوں نے اپنے عقائد اور اصول حیات اور عبادات و اخلاق میں اس راہ کو پسند کیا جس پر رسول مقبول علیہ الصلاۃ والسلام عمر بھر چلتے رہے، اور آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس پر چل کر منزل مقصود کو پہنچے. اہل سنت کے مذہب کا مدار اور منبع 2 اصول ہیں. نمبر 1، داعی اسلام علیہ الصلاۃ والسلام نے عقائد اور اعمال کے متعلق اپنی امت کو جو کچھ تعلیم اور تلقین کی اس پر استوار رہا جائے، یہی صراط مستقیم ہے. نمبر 2، عقائد یا خدا کی ذات اور صفات کے متعلق قرآن نے جو کچھ بیان کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا اور جس مسئلے کی حد تک قرآن نے تشریح کی، صرف اسی پر ایمان لانا واجب ہے. صرف اپنی عقل و قیاس و استنباط سے نصوص کی روشنی کے بغیر اس کی تشریح و تفسیر صحیح نہیں، اور نہ اس پر ایمان لانا اسلام کی صحت کے لیے ضروری ہے، بلکہ ممکن ہے کہ وہ گمراہی اور ضلالت کا موجب ہو. اہل سنت کے عقائد صحیحہ، عقائد کی افادیت. اسلام نے صرف ان عقائد پر زور دیا ہے جو انسان کے اعمال و اخلاق و کردار پر مؤثر ہوں.
جو اس کو خیر اور نیکی کی طرف دعوت دیں اور برائی اور شر سے اس کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا منشا یہ ہے کہ اس کے سوا نہ کوئی نافع ہے اور نہ ضار، نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ ہر حالت میں اسی کو پکارنا چاہیے اور اسی سے غیبی مدد مانگنا چاہیے۔ اس کے سوا کسی کا کوئی حقیقی ملجا و ماوا نہیں۔ وہ اپنے تمام صفات میں ہمہ کمال ہے، تمام اوصاف حسنہ اور اسماء حسنہ کا وہ جامع ہے۔ اسی کا حکم ہے جو ساری دنیا میں جاری ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ وہی گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہی غیب کا حال جانتا ہے۔ غرض اپنے ان تمام اوصاف حسنہ کی تعلیم بندے کو اس لیے دی ہے کہ بندے کو خدا کی معرفت حاصل ہو اور بندہ اس کے اوصاف جمالیہ کی بنا پر اس سے محبت کرے اور اس کے اوصاف جلالیہ کا خیال کر کے اس سے ڈرے اور خدا کے اچھے صفات کا عکس اپنے اندر پیدا کر سکے۔ اہل سنت کے عقائد، یہ چند باتیں بطور مثال کے لکھی ہیں۔ اسی طرح دوسرے عقائد بھی ہیں جن کا اثر بندے پر کسی نہ کسی طرح پڑتا ہے اور وہ ان سے معرفت یا عمل کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ذیل میں ہم ان عقائد کو جو اہل سنت کے نزدیک مسلم ہیں اس غرض سے درج کرتے ہیں تاکہ عامہ مسلمان اہل سنت کے عقائد مسلمہ پر مطلع ہوں اور اس سے اپنے عقائد کی تصحیح کریں تاکہ ایمان صحیح و کامل نصیب ہو۔ اہل سنت کے عقائد کا سب سے مختصر مضمون تو یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ میں زبان اور دل سے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس شہادت کے فقرہ اولیٰ کو شہادت توحید اور فقرہ ثانی کو شہادت رسالت کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بندہ جب اللہ کے سوا اور کو معبود نہیں مانتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول دل و جان سے تسلیم کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس قدر احکام نازل ہوئے ان سب کو وہ مانتا ہے۔ لیکن اس اجمال کے بعد مزید تفصیل کوئی چاہتا ہے تو وہ یہ ہے: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ میں ایمان لایا ہوں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور اخیر دن پر اور اس بات پر جو اچھا یا برا ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے مقدر ہے۔ بندہ جب رسولوں اور کتابوں پر ایمان لایا تو سارے صحیح عقیدے اور اللہ تعالیٰ کے سارے احکام ان میں داخل ہو گئے۔ لیکن چونکہ یہ بھی مجمل ہیں اس لیے علماء محققین نے ان امور کو جن کو خاص طور سے خیال میں رکھنا چاہیے کتاب و سنت سے لے کر یکجا کر دیا ہے تاکہ ہر مسلمان ان کو خوب سمجھ کر مان لے، تاکہ اس کے مطابق اس کے دین کے سارے کام درست ہو جائیں۔ اول، ایمان باللہ۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ان صفات کے ساتھ مانیں جن کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یعنی ہم یہ دل سے مانیں اور زبان سے اقرار کریں کہ اللہ ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ کسی کا محتاج نہیں اور ساری چیزیں اس کی محتاج ہیں، اس کی تمام صفتیں اچھی ہیں اور وہ ہر برائی سے پاک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سنتا اور دیکھتا ہے، وہ چھپے اور کھلے ہر شے کا علم رکھتا ہے، اس کو موت نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی، دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں پہلے ناپید تھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے اور مشیت سے ان کو پیدا کیا اور جب چاہے ان کو فنا کر دے۔ وہ کلام کرتا ہے، اس کا کوئی ساجی اور ساتھی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، نہ اس کے ماں اور باپ ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ ان سارے جسمانی رشتوں سے پاک ہے، وہ ساری دنیا کا بادشاہ ہے، اس کے حکم سے کوئی باہر نہیں، نہ اس کی قدرت سے کوئی چیز خارج ہے، وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے،
وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی اپنے بندوں کو سب آفتوں سے بچاتا ہے، اور وہی عزت والا ہے، بڑائی اور عظمت اور کبریائی والا ہے، گناہوں کا بخشنے والا ہے، زبردست ہے، بہت دینے والا ہے، روزی پہنچانے والا ہے، جس کی روزی چاہے تنگ کرے، جس کی چاہے فراخ کرے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے پست کرے، جس کو چاہے بلند کرے۔ صفات: خالق تعالیٰ میں مخلوق کی سی کوئی صفت نہیں پائی جاتی، اور نہ خالق تعالیٰ سے کوئی صفت مخلوق میں پائی جاتی ہے، اور نہ خالق تعالیٰ کی سی کوئی صفت مخلوق میں پائی جاتی ہے۔ قرآن اور حدیث میں بعض جگہ جو ایسی باتوں کو خبر دی گئی ہے تو یا تو ان کے معنی کو اللہ کے سپرد کر دیں کہ وہی اس کی حقیقت جانتا ہے، اور ہم بے کھود کرید کیے ہوئے ایمان اور یقین کر لیں اور یہی بہتر ہے، یا پھر کچھ مناسب معنی اس کے لگائے جائیں جس سے وہ سمجھ میں آ جائے، جیسا کہ علماء متاخرین نے اختیار کیا ہے۔ ایمان بالقدر: عالم میں جو کچھ بھلا برا ہوتا ہے سب کو اللہ تعالیٰ اس کے ہونے سے پہلے سے جانتا ہے، اور اپنے جاننے کے موافق اس کو پیدا کرتا ہے۔ تقدیر اسی کا نام ہے۔ جبر و قدر: بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا جس سے وہ گناہ اور ثواب کا کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں، مگر بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ گناہ کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض اور ثواب کے کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تکلیف مالا یکات: اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کسی ایسے کام کرنے کا حکم نہیں کیا جو بندوں سے نہ ہو سکے۔ عدم وجوب اصلح: کوئی چیز خدا کے ذمہ ضروری نہیں، جو کچھ مہربانی کرے وہ جو کچھ مہربانی کرے اس کا فضل ہے۔ ایمان بالرسالت: اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سمجھانے اور سیدھی راہ بتانے کو بہت سے پیغمبر بھیجے۔ ان پیغمبروں کو خدا نے اپنے ارادے اور پسند سے برگزیدہ کیا۔ وہ سب گناہوں سے پاک ہیں۔ ان آنے والے پیغمبروں کی پوری گنتی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ معجزات: ان کی سچائی بتانے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی مشکل باتیں کرائیں جو اور لوگ نہیں کر سکتے۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنی ہدایتوں، تعلیموں اور حکموں پر مطلع فرمایا، اور ان پیغمبروں نے ان کو سن کر اپنے زمانہ کے لوگوں تک پہنچایا۔ اس کو وحی کہتے ہیں۔ ان پیغمبروں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی درمیان ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا شخص نبوت پر سرفراز ہو کر نہیں آئے گا، اور جو ایسا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ نبوت و رسالت کا منصب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہو گیا۔ قیامت تک جتنے آدمی اور جن ہوں گے سب کے آپ ہی پیغمبر ہیں۔ ہاں، پیغمبروں میں بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے بڑا ہے۔ سب میں زیادہ مرتبہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ معراج: ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس تک، اور وہاں سے 7ویں آسمان پر، اور وہاں سے جہاں تک منظور ہوا پہنچایا، اور پھر واپس مکہ میں پہنچا دیا۔ اس کو معراج کہتے ہیں۔ ایمان بالملائکہ: اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات کو نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ کیا ہے۔ ان کو فرشتے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تدبیر عالم کے بہت سے کام اپنے ارادے اور مشیت سے کسی مصلحت سے ان کے سپرد کیے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتے ہیں اور اپنے سپرد شدہ کاموں کی انجام دہی میں کبھی سرتابی یا نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ نہ انسانوں کی طرح کھاتے اور پیتے ہیں اور نہ انسانوں کی طرح مرد اور عورت ہیں۔ شیاطین و جنات: اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات آگ سے پیدا کیے ہیں اور ان کو ہماری نگاہ سے پوشیدہ کیا ہے۔ ان کو جن کہتے ہیں۔ ان میں نیک و بد سب طرح کے ہوتے ہیں۔ ان کے اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان سب میں سب سے زیادہ مشہور شریر ابلیس یا شیطان ہے، جو لوگوں کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ اولیاء: مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر پوری طرح چلتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر عمل کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتے ہیں، ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ کرامت ایسے شخص کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بعض ایسی باتیں ظاہر کرتا ہے جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکتی، تو ایسی باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ ولی خواہ کتنا ہی بڑا ہو جائے مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، وہ خدا کا کیسا ہی پیارا ہو جائے مگر جب تک اس کے ہوش و حواس درست ہیں شرع کا پابند رہنا فرض ہے۔ نماز، روزہ اور کوئی فرض عبادت معاف نہیں ہوتی، اور جو گناہ کی باتیں ہیں وہ اس کے لیے درست نہیں ہو جاتی۔ جو شخص شرع کے خلاف ہو وہ خدا کا دوست یا ولی نہیں ہو سکتا۔ کشف اولیاء، اولیاء الہی کو بھید کی بعض باتیں سوتے یا جاگتے میں معلوم ہو جاتی ہیں۔ ان میں جو شرع کے موافق ہو وہ قبول ہے، اور اگر خلاف ہے تو رد ہے۔ بدعت، اللہ اور رسول نے دین کی سب ضروری باتیں قرآن و حدیث میں بندوں کو بتا دی ہیں، اب دین میں کوئی نئی بات نکالنا جو دین میں نہیں، درست نہیں، ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ اجتہاد، دین کی بعض ایسی باتیں جو صریحاً قرآن و حدیث میں بعین ہی مذکور نہیں ہیں، دین کے بڑے بڑے عالموں نے جن کو قرآن و حدیث کے علم میں کمال تھا، اپنے علم و فہم کے زور سے قرآن و حدیث سے نکال کر بیان کی ہیں، وہ بدعت نہیں ہیں۔ ایسے عالموں کو مجتہد کہتے ہیں، جن میں سے 4 مشہور ہیں: امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم۔ ایمان بالکتاب، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر مختلف زبانوں میں چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں اتاریں، جن میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے ان کی امتوں کو اپنے احکام اور ہدایات سے مطلع فرمایا۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں: تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور قرآن مجید ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی۔ اس کتاب کی کسی ادنا بات کے بھی انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ قیامت تک قرآن کا حکم چلتا رہے گا۔ دوسری آسمانی کتابوں میں گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا، مگر قرآن مجید کی نگہبانی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ صحابی، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مسلمان نے دیکھا اس کو صحابی کہتے ہیں۔ ان کی اعلیٰ قدر مراتب بڑی بڑی بزرگیاں آئی ہیں، ان سب سے محبت اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی لڑائی جھگڑا ان کا سننے میں آئے تو اس کو ان کی بھول چوک سمجھے، برائی نہ کرے۔ ان سب میں بڑھ کر 4 صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیغمبر صاحب کے بعد ان کی جگہ پر بیٹھے اور دین کا بندوبست کیا، اس لیے یہ اول خلیفہ کہلاتے ہیں۔ تمام امت میں سب سے بہتر ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ، یہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ اہل بیت، پیغمبر کی اولاد اور بیبیاں سب تعظیم کے لائق ہیں۔ اولاد میں سب سے بڑا رتبہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا ہے، اور بیویوں میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہما کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، اسی لیے ان کا احترام کریں اور اہل بیت سے محبت رکھیں۔ کفر کی بعض باتیں، ایمان جب درست ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کو سب باتوں میں سچا سمجھے اور ان کو دل سے مانے اور زبان سے اس کا اقرار کرے اور عمل سے ظاہر کرے، اور اللہ اور رسول کی کسی بات میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا یا اس میں عیب نکالنا یا اس کے ساتھ مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ قرآن و حدیث کے کھلے مطلب کو نہ ماننا اور ایچ پیچھ کر کے اپنے مطلب بنانے کو مانا گھڑنا بد دینی کی بات ہے۔ گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ گناہ خواہ کتنا ہی بڑا ہو جائے، جب تک اس کو برا سمجھے اس سے ایمان نہیں جاتا، البتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نڈر ہو جانا
یا اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا کفر ہے، کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور اس کا یقین کرنا کفر ہے۔ البتہ نبیوں کو وحی سے اور ولیوں کو کشف و الہام سے اور عام لوگوں کو نشانیوں سے کوئی بات معلوم ہو سکتی ہے۔ کسی کا نام لے کر کافر کہنا یا لعنت کرنا بڑا گناہ ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت، مگر جن کا نام لے کر اللہ و رسول نے لعنت کی ہے یا ان کے کفر کی خبر دی ہے ان کو کافر و ملعون کہنا گناہ نہیں ہے۔ گناہ کے ارتکاب سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا، صرف گنہگار ہوتا ہے۔ ایسا شخص توبہ کرے اور اللہ سے دل سے معافی چاہے تو اللہ معاف فرما سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو توبہ کیے بغیر بھی وہ معاف کر سکتے ہیں۔ پچھلے دن پر ایمان، اس سے یہ مقصد ہے کہ موت کے بعد سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے بعد جنت اور دوزخ کے جو احوال و واقعات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ایک مسلمان کا فرض ہے کہ دل سے ان کو صحیح یقین کرے اور زبان سے ان کا اقرار کرے۔ ان میں کسی ایسے واقعے کا انکار جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کفر ہے، اور اس میں ایسا ایچ پیچ کر کے مطلب نکالنا جو عبارت کے صاف و صریح مطلب کے خلاف و بددینی ہے۔ جس وقت انسان پر موت کے آثار طاری ہوتے ہیں اس پر برزخ کے احوال منکشف ہونے لگتے ہیں۔ اب یہ توبہ کا وقت نہیں، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ موت جس کے مقرر فرشتے مردہ کے جسم سے روح نکالتے ہیں، نیک لوگوں کی آسانی سے نکلتی ہے اور برے لوگوں کی بڑی سختی اور تکلیف سے نکلتی ہے، اور اسی وقت سے جزا اور سزا کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے، اگر دفن کیا جائے تو گاڑنے کے بعد، اور اگر دفن نہ کیا جائے تو جس حال میں ہو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ اگر وہ ایماندار ہوا تو ٹھیک ٹھاک جواب دیتا ہے، پھر اس کے لیے سب طرح کا چین ہے، اور فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ آرام کی نیند سو جا۔ اور اگر مردہ ایمان سے محروم ہوا تو وہ ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا ہے کہ مجھے خبر نہیں، تو پھر اس کے ساتھ سختی اور سزا کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ بعضوں کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے معاف فرما دیتے ہیں، بعضوں کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے معاف فرما دیتا ہے، مگر یہ باتیں مردے کو معلوم ہوتی ہیں، ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے سوتا ہوا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے اور آرام اور تکلیف اٹھاتا ہے، اور اس کے پاس بیٹھا ہوا دوسرا جاگتا آدمی اس سے بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ مردے کے لیے دعا کرنے سے یا کچھ خیرات کر کے بخشنے سے اس کو ثواب پہنچتا ہے، اور اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ خدا اور رسول نے قیامت کی جتنی نشانیاں بتائی ہیں سب ضرور ہونے والی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور خوب انصاف سے بادشاہی کریں گے۔ کانا دجال نکلے گا اور دنیا میں بہت فساد مچائے گا۔ اس کے مار ڈالنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے۔ یاجوج ماجوج 2 زبردست قومیں ہیں، وہ تمام روئے زمین پر پھیل پڑیں گی اور فساد برپا کریں گی، پھر خدا کے قہر سے ہلاک ہوں گی۔ ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا اور آدمیوں سے باتیں کرنے لگے گا۔ آفتاب مغرب کی طرف سے نکلے گا، قرآن مجید اٹھ جائے گا، اور چند روز میں تمام مسلمان ہلاک ہو جائیں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی، کوئی اللہ کا نام لیوا باقی نہیں رہے گا۔ یہ بہت سی باتیں ہوں گی۔ جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تب قیامت کا سامان شروع ہوگا۔ قیامت، ایک فرشتہ جس کا نام اسرافیل ہے خدا کے حکم سے سور پھونکے گا، جس سے تمام زمین و آسمان اور آفتاب اور تارے اور پہاڑ سب ٹوٹ پھوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تمام مخلوقات مر جائیں گی، اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، مگر اللہ تعالیٰ کو جن کو بچانا منظور ہوگا ان کو بچا لیں گے۔ ایک مدت اسی کیفیت پر گزر جائے گی، پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تمام عالم دوبارہ پیدا ہو، دوسری بار سور پھونکا جائے گا، اس سے پھر سارا عالم موجود ہو جائے گا، مردے زندہ ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن میدان میں سب اکٹھے ہو جائیں گے، اور وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کر سب پیغمبروں کے پاس سفارش کرانے جائیں گے۔ سب بھلے برے عمل لیے جائیں گے، ان کا حساب ہوگا۔ اعمال تو
اعمال تو لیے جائیں گے، جن کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کی برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ دوزخ کے مستحق ہوں گے۔ اور جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، اللہ تعالیٰ جو چاہے گا ان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ نیکوں کا نامہ اعمال داہنے ہاتھوں میں اور بروں کا نامہ اعمال بائیں ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ لوگوں کو پل صراط پر سے چلنا ہوگا۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ اس پار سے اس پار ہو کر بہشت میں پہنچ جائیں گے، اور جو بد ہیں وہ اس پر سے دوزخ میں گر پڑیں گے۔ دوزخ پیدا ہو چکی ہے، اس میں سانپ، بچھو، آگ اور طرح طرح کا عذاب ہے۔ دوزخیوں میں جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال بد کی سزا بھگت کر پیغمبروں اور بزرگوں کی سفارش کے بعد حسب مشیت الہی بہشت میں داخل ہوں گے، خواہ وہ کتنے ہی بڑے گناہ گار ہوں۔ اور جو کافر و مشرک ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو موت بھی نہ آئے گی۔ شفاعت: انبیاء علیہ السلام اور بزرگ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ان گنہگار مومنوں کے حق میں جن کے باب میں مشیت الہی کا اشارہ ہوگا شفاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیں گے۔ بہشت پیدا ہو چکی ہے، اور اس میں باغ، نہریں، میوے، عالی شان مکانات، سایہ دار درخت اور طرح طرح کے ایسے چین اور نعمتیں ہیں جن کا تصور بھی دنیا میں نہیں ہو سکتا، اور یہ سب نعمتیں لازوال ہوں گی، یعنی نہ اللہ ان کو چھینیں گے نہ وہ فنا ہوں گی۔ بہشتیوں کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی، وہاں ان کو نہ کسی کا غم ہوگا، نہ خوف اور نہ موت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر سزا دے دے یا بڑے گناہ کو محض اپنی مہربانی سے معاف کر دے، اور بالکل اس پر سزا نہ دے۔ جن لوگوں کے نام لے کر اللہ و رسول نے بہشتی ہونا بتا دیا، ان کے سوا کسی کے بہشتی ہونے کا یقینی حکم ہم نہیں لگا سکتے۔ البتہ اچھی نشانیاں دیکھ کر اچھا گمان رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا ضروری ہے۔ بہشت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا حصول اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت ہے، جو بہشتیوں کو بہشت میں نصیب ہوگی، جس کے سامنے تمام نعمتیں ہیچ معلوم ہوں گی۔ دنیا میں جاگتے ہوئے ان آنکھوں سے اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ عمر بھر گو کیسا ہی بلا برا ہو، مگر جس حالت میں موت آئے اور جس حالت پر خاتمہ ہو اس کے موافق جزا اور سزا ہوگی۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔